बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जो मोदी सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। सियासी झटका भी है, माली झटका भी है और दिफाई झटका भी है। इस खबर से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे। मुख्तसर सी डिटेल हैं और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम खबरें हैं, जिनके हेडलाइन, जिनके टाइटल्स थंबनेल पे आप नाजरीन ने पढ़े हैं, फिर उन ख़बरों की तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज नाज़रीन 13 जुलाई है। 13 जुलाई को एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था और इस वाक़े को आज तकरीबन 94 साल बीत चुके हैं। और ये वाक़या जम्मू कश्मीर श्रीनगर में पेश आया था। एक कश्मीरी नौजवान जिसने डोगरा राज के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। श्रीनगर की जेल में उसका ट्रायल चल रहा था। 13 जुलाई 1931 को मुसलमान अब्दुल कदीर ख़ान के साथ इजहार यकजहती के लिए श्रीनगर की जेल के बाहर पहुंचे थे कि वहां पर ज़ोहर की नमाज के वक्त जो मुसलमान वहां पे एहतजाज के लिए पहुंचे, एक ने अजान देना शुरू की। जब अजान शुरू की तो उस अजान देने वाले मुसलमान कश्मीरी भाई पे डोगरा राज के सिपाही ने गोली चला दी, उसको मार दिया, उसको शहीद कर दिया। लेकिन अभी उसकी अजान मुकम्मल नहीं हुई थी। जैसे उसको गोली मारी गई अजान देने वाले मुसलमान को, दूसरा मुसलमान पीछे से आके अजान देने के लिए शुरू हो गया। जहाँ पर उसकी शहादत हुई वहीं से उसने अजान का आगे आगाज़ कर दिया। मजमूई तौर पे, यानी दूसरे को भी गोली मार दी गई। मजमूई तौर पे 22 मुसलमान, 22 मौज़न उस अजान को मुकम्मल करने के दौरान शहीद कर दिए गए। आज उन 22 शोहदा का यौम शहादत मनाया जा रहा है और इस यौम शहादत के मौके पे मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी एक अच्छी बात की है, जिसमें भारत को, मोदी सरकार को एक्सपोज कर दिया गया है, नंगा कर दिया गया है। क्या कहा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने कि ट्रंप ने जो सालसी की पेशकश की, इससे अमन का दरवाज़ा खुला। लेकिन भारत ने इनकार करके उस अमन के दरवाजे को ना सिर्फ बंद कर दिया, बल्कि मोदी सरकार ने जो उसकी जंगी ज़हनियत है, इस सालसी की पेशकश को इनकार करके अपनी जंगी ज़हनियत का मोदी सरकार ने सबूत दे दिया। तो दुनिया को क्या पैगाम गया कि पाकिस्तान तो खित्ते में अमन चाहता है, बातचीत भी करना चाहता है, दहशतगर्दी पे भी बातचीत करना चाहता है, लेकिन मोदी सरकार बातचीत पे नहीं आती, हटदर्मी पे रहती है। जंगी सोच है इसकी, इंतहा पसंदाना सोच है इसकी। मोदी सरकार को जो झटका लगा है वो ब्राज़ील से लगा है, जिसके साथ इंडिया के मुज़ाकरात चल रहे थे। आकाश मिसाइल भारत ब्राज़ील को सेल करने जा रहा था, लेकिन ब्राज़ील ने आकाश मिसाइल ख़रीदने के हवाले से जो मुज़ाकरात चल रहे थे, उन मुज़ाकरात को मौखर कर दिया है। और अब ये रिपोर्ट आ रही हैं कि ब्राज़ील भारत से आकाश मिसाइल ख़रीदने की बजाय यूरोपी कोई मिसाइल सिस्टम है वो ब्राज़ील ख़रीदने जा रहा है। और उसकी वजह ये बताई गई है कि भारत का जो आकाश मिसाइल है वो मौजूदा टेक्नोलॉजी के अतबार से बहुत पीछे है, और जो यूरोपी मिसाइल सिस्टम है वो लेटेस्ट भी है और उसकी रेंज भी आकाश मिसाइल से ज़्यादा है। तो ये मोदी सरकार को सफारती शिकस्त भी है, दिफाही शिकस्त भी है। मतलब आपकी एक डिफेंस इंडस्ट्री है, उसमें आपको एक डील का झटका लग गया। आपके मिसाइल बिकने जा रहे थे, वो नहीं बिके, आपका जो परचेज़र था किसी और तरफ चला गया। और ये सियासी झटका भी है, ये मोदी सरकार के लिए सियासी झटका भी है।
اب ناظرین بات کر لیتے ہیں یوٹیوبرز کے یو ٹرنز کی. اگر ہماری ویڈیو لمبی ہوتی ہے آج تو اس کے لیے میں ایڈوانس آپ سے معذرت خواہ ہوں. اب خبر ناظرین یہ ہے یوٹیوبرز کے یو ٹرنز کی. اس خبر پہ آنے سے میں پہلے تھوڑا سا پس منظر بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. ایسے سپریم کورٹ میں جو سویلینس کے ملٹری کورٹ ٹرائل کا جو مقدمہ چل رہا تھا, اب میں پس منظر کیوں بیان کر رہا ہوں, کیونکہ ہمارا مقصد آپ کو ایجوکیٹ کرنا بھی ہے, آپ کو ایجوکیٹ کرنا بھی ہے. جب ملٹری کورٹ کا کیس چل رہا تھا کہ سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا, تو اعجاز الاحسن صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے, سویلینس کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا. اب اس فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں آئی تھیں, اور انٹرا کورٹ اپیلوں پر جب 6 رکنی بینچ بنا, 6 رکنی بینچ نے پہلی سماعت پہ اعجاز الاحسن صاحب والا فیصلہ سسپینڈ کر دیا. طارق منصور صاحب کا بینچ تھا 6 رکنی, مسرت ہلالی صاحبہ تھیں, نعیم اختر افغان صاحب تھے, باقی اور ججز بھی تھے. اب تو مجھے ججز کے نام بھی یاد نہیں, ہو سکتا ہے کسی جج کا نام میں نے غلط بھی لے لیا, لیکن حکم امتناع دیا گیا. اس حکم امتناع پہ انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کرنے والے ججز کے خلاف سوشل میڈیا پہ پوری کمپین چلائی گئی کہ یہ تو حکم امتناع جو دیا گیا ہے یہ تو نہیں دیا جانا چاہیے تھا, یہ حکم امتناع کیوں دے دیا, یہ حکم امتناع کیوں دے دیا گیا, یہ تو ججز بک چکے ہیں, یہ تو حکومتی ججز ہیں, یہ تو انصاف نہیں کر رہے, انصاف کا قتل کر رہے ہیں. یہ پوری صحافیوں نے کمپین کی, صحافی تو نہیں بلکہ یوٹیوبر آپ کہہ سکتے ہیں, زیادہ تر یوٹیوبرز ہی تھے, اور وہ یوٹیوبرز تھے جو پاکستان تحریک انصاف کا نیریٹو لے کے چلتے ہیں. ان کا رائٹ ہے, بالکل لے کے چلیں پاکستان تحریک انصاف کا نیریٹو, میں کسی کی مخالفت نہیں کرتا, ہر کوئی اپنی سوچ کے مطابق بات کر رہا ہوتا ہے, وہ جس طرح سے اس کو پرسو کر رہا ہوتا ہے, اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے, اس کے مطابق وہ اپنی بات کر رہا ہے. لیکن میں جو چیز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ اس حکم امتناع کو حرام قرار دیا گیا. پھر جب بلے کے نشان کا مقدمہ سپریم کورٹ میں چل رہا تھا, تو بلے کے نشان کے دوران, سماعت کے دوران قاضی صاحب نے پی ٹی آئی کو یہ پیشکش کی, کیونکہ حامد خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اس کیس کو ہفتے کے دن نہ سنیں, آپ اس کو پیر تک ملتوی کر دیں. قاضی صاحب نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کیس کو ملتوی کر دیں اگلے ہفتے کے لیے, تو ہمیں حکم امتناع دینا پڑے گا. تو حامد خان صاحب نے کہا کہ حکم امتناع نہ دیں, آپ بس ملتوی کر دیں. تو کچھ صحافیوں نے کہا کہ اس کیس کا انٹرا پارٹی الیکشن کا بلے کے نشان کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کیس کا جو فیصلہ ہے وہ انتخابات کے بعد ہونا چاہیے تھا. اب ناظرین کچھ یوٹیوبرز کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا ہے, مدعے پہ آتے ہیں. 27 یوٹیوبرز کے خلاف جو کارروائی کی گئی ہے, ان میں سے 8 یوٹیوبرز عدالت میں گئے ہیں. 8 میں سے 7 کو عدالت سے ریلیف ملا ہے. ان کے خلاف جو عدالت کا آرڈر ہے چینل ریموول کا, اس کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے کہ اپیل کا فیصلہ ہونے تک آپ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے. یعنی فیصلہ سسپینڈ کر دیا, حکم امتناع دے دیا گیا ہے. آج وہ حکم امتناع ان یوٹیوبرز کو حلال نظر آ رہا ہے, کیونکہ اپنے حق میں حکم امتناع آیا ہے نا, تو وہ حکم امتناع, عدالت کا اسٹے آرڈر, فیصلہ سسپینڈ ہونا ان کو حلال نظر آتا ہے. لیکن جب ملٹری کورٹ کیس میں عدالت نے فیصلہ سسپینڈ کیا تھا, ان ججز کو چونک میں لا کے کھڑا کر کے ان کے خلاف کمپین چلائی گئی تھی. یعنی وہ حکم امتناع حرام تھا, اپنے حق میں آیا حکم امتناع حلال ہے. یعنی میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. اب اسی فارمولے کو اگر آپ انٹرا پارٹی والے کیس میں اپلائی کریں, تو جو صحافی یہ کہہ رہے تھے, آپ کو پتہ ہے کون صحافی کہہ رہے تھے کہ یہ کیس الیکشن کے بعد تک ملتوی کر دیا جاتا تو زیادہ مناسب ہوتا, تاکہ تحریک انصاف بلے کے نشان پہ فیصلہ لڑ سکتی ہے. اب ان کی آپ صحافت کی بصیرت چیک کر لیں, لیگل ویژن چیک کر لیں, لیگل مائنڈ ان کا چیک کر لیں, ان کا صحافتی تجربہ چیک کر لیں. او بھائی, جب آپ نے اتنی لمبی تاریخ ڈالنی ہے تو پھر آپ نے فیصلے کو سسپینڈ کرنا ہے. تو انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں قاضی فائز صاحب اگر فیصلے کو سسپینڈ کرتے, تب بھی پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہیں ملنا تھا, کیونکہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم قرار دیا تھا. پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن جائز قرار دیا تھا, اور سپریم کورٹ سے اگر حکم امتناع ہوتا
اس کا مطلب یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سسپینڈ اور نیچے الیکشن کمیشن کا بحال ہو جاتا. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ کس قسم کا یہ مطالبہ کر رہے تھے. لیکن یو ٹرن آپ دیکھیں کہ اپنے لیے حکم امتناع حلال اور کسی اور کیس میں حکم امتناع ہو تو وہ حرام ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ناظرین میں مختصر بات کروں گا. ایک بندے کا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہوا ہے. اب وہ بندہ کون ہے ناظرین؟ وہ بندہ ناظرین وہ شخص ہے جو پنجاب میں بارش کے دوران خاتون وزیر اعلیٰ اور آرمی چیف کو گالیاں دے رہا تھا. یہ ذرا 16 سیکنڈ کا کلپ ناظرین آپ سنیے گا. ثابت کر دیتا ہے کہ عزت سے بغیر بھی حکومت کی جا سکتی ہے. لعنت ایسے سپاہ سالار تے جڑا انہاں نوں کتےاں نوں لے کے آیا. یہ ناظرین میں سنانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن جس قسم کی یہ لینگویج استعمال کر رہا تھا، میں آپ کو یہ بتانا، دکھانا اور سنانا چاہ رہا تھا کہ کیا اس قسم کا بندہ. اچھا، مجھے آگے بڑھنے سے پہلے اس کی نئی ویڈیو ذرا سن لیں جس میں معافی مانگ رہا ہے. اور میں حکومت پاکستان سے معذرت چاہتا ہوں، اور سی ایم صاحبہ زندہ باد، اور پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد. اور دیکھیں ناظرین، بات یہ ہے کہ میں بھی تنقید کرتا ہوں، پی ٹی آئی پہ بھی کرتا ہوں، کے پی حکومت پہ بھی کرتا ہوں. حکومت کی، پنجاب حکومت کی میں کوئی بات نہیں کرتا، لیکن تنقید پی ٹی آئی کے حد تک میں ضرور کرتا ہوں. اب غلط کرتا ہوں، صحیح کرتا ہوں، لیکن میں کبھی بھی گالیوں پہ نہیں اترتا. پنجاب میں جو بارش ہوئی، لاہور میں طوفانی بارش، موسلا دھار بارش، اس پر میں نے ٹویٹ کیا تو سوشل میڈیا پہ مجھے گالیاں پڑیں کہ آپ کے پی کے حوالے سے الٹ بات کرتے ہیں، پنجاب حکومت کو آپ سپورٹ کرتے ہیں. تو میں نے کبھی کے پی کے میں بھی بارش کے اوپر پشاور میں بھی پانی کھڑا ہو، میں نے کبھی اس پہ بات نہیں کی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جب بارش ایک حد سے زیادہ ہوتی ہے تو چاہے امریکہ کا شہر کیوں نہ ہو، نیو یارک کا سٹی کیوں نہ ہو، ٹیکسس کیوں نہ ہو، فلپائن، چائنا یا اور دیگر ممالک کیوں نہ ہو، وہاں پر بھی سیلاب آ جاتا ہے. کیونکہ قدرتی آفت کے آگے انسان کا بنایا گیا جتنا بہترین ڈرینیج سسٹم ہو وہ ناکام ہو جاتا ہے، فلاپ ہو جاتا ہے. تو میں نے بارش کے معاملے پہ نہ کبھی کے پی حکومت پہ بات کی ہے، نہ کسی اور حکومت کے اوپر بات کی. البتہ سوات واقعے میں جو غفلت کی گئی، جو غفلت برتی گئی، اس پر میں نے ضرور بات کی ہے کہ ایک خاندان گھنٹوں وہاں پہ کھڑا رہا، اس کو بچانے کے لیے کوئی نہیں پہنچا. 2 ہیلی کاپٹر تھے اور وہ ہیلی کاپٹر اس جگہ کے لیے مختص نہیں کیے گئے، اور یہ پہلی مرتبہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا. اس سے پہلے بھی اس نوعیت کے واقعات ہو چکے تھے. اور اب تو کے پی حکومت کی اپنی رپورٹ بھی آ چکی ہے کہ اس میں 14 جو لوگ ہیں وہ غفلت اور کوتاہی کے مرتکب قرار پائے ہیں. یعنی ان خاندان کو بچانے کے لیے ہیلی کاپٹر نہیں تھا، لیکن شندور میلے میں کے پی کے کابینہ کے وزراء کو، ان کی فیملی کو شندور میلے تک پہنچانے کے لیے ہیلی کاپٹر میسر تھا. اس کے لیے موسم خراب نہیں تھا، لیکن یہاں کیونکہ عام شہریوں کو بچانا تھا، عام خاندانوں کو بچانا تھا، تو موسم خراب ہو گیا تھا. لیکن اس میں ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو شخص جس کی میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی، اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہے. لیکن کیا صرف سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا مقصود ہے؟ جس کی مرضی حکومت ہو، چاہے گنڈا پور کو کوئی گالیاں دے، چاہے عمران خان کو گالی دے، مریم نواز کو دے، زرداری کو دے، نواز شریف کو دے، مراد علی شاہ کو دے، کیا اس کے اوپر کمپرومائز ہو سکتا ہے؟ بالکل کمپرومائز نہیں ہو سکتا. آپ تنقید کریں، آپ مناسب الفاظ کے ساتھ تنقید کریں، تنقید برائے اصلاح آپ کی ہونی چاہیے، لیکن آپ کو گالیاں دینا کا رائٹ نہیں ہے. اور جو شخص گالیاں دے، اس قسم کی بیہودیاں گالیاں دے، اور اس کو گرفتار کر کے اس سے اس قسم کی معذرت اور زندہ باد کے نعرے لگوانا، یہ میرے خیال سے قانون کا تقاضا نہیں ہے، قانون کی منشا نہیں ہے. ایسے شخص کے خلاف قانون کے مطابق، اور اگر قانون نہیں ہے تو قانون بننا چاہیے آئندہ کے لیے کہ چوک پہ کھڑا کر کے ایسے شخص کو چھتر پڑنے چاہیے، پھینٹا پڑنا چاہیے، تاکہ کسی بھی شخص کے خلاف اس قسم کے گھٹیا القابات، گھٹیا الفاظ اور گالیاں، مغلظات نہ بکی جا سکیں. اب ناظرین آتے ہیں جو رابطے کی خبر ہے، مریم نواز اور گنڈا پور صاحب کا رابطہ. آپ کو پتہ ناظرین، گنڈا پور صاحب کا قافلہ وہاں پہ پہنچا ہوا تھا، اور جب میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں تو گنڈا پور صاحب پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں. اور آج پاکستان تحریک انصاف نے اپنی احتجاجی تحریک کے شیڈول کا اعلان کرنا ہے، لاہ عمل کا اعلان کرنا ہے.
کیا اعلان ہوتا ہے وہ اعلان آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. لیکن لاہور میں ناظرین جو مرزا افریدی کے گیسٹ ہاؤس پہ جو عشائیہ دیا گیا اس میں عالیہ حمزہ کو نہیں بلایا گیا, اس میں صنم جاوید کو نہیں بلایا گیا, اور اس میں رپورٹ یہ ہو رہا ہے کہ وہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا, کیونکہ عالیہ حمزہ پارلیمانی پارٹی کے رکن نہیں ہے تو لہٰذا ان کو نہیں بلایا گیا. تو اس میں دوسرا ورژن یہ آیا ہے کہ اس فارم ہاؤس پہ اس عشائیہ میں مرزا افریدی نے جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو دیا تھا, گنڈا پور صاحب جو کے پی سے نکل کے وہاں پہ لاہور پہنچے تھے, اس میں سارے لوگ ارکان پارلیمان نہیں تھے, اس میں کونسلر سطح کے بھی لوگ تھے, اس میں عام لوگ بھی تھے جو رکن پارلیمان صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی کے رکن نہیں تھے. لیکن اس میں ناظرین جو دوسری چیز سامنے آ رہی ہے, جو الزام لگایا جا رہا ہے, اس میں ناظرین ایک صحافی ہیں شیراز احمد شیرازی, ان کی طرف سے لکھا گیا کہ آج لاہور میں جو کچھ ہوا وہ مریم نواز کی اجازت سے ہوا. ذرائع کا بتانا ہے کہ مریم نواز نے پی ٹی آئی ایم پی ایس کے لیے نشاط ہوٹل میں 25 اور پی سی ہوٹل میں 25 کمرے بک کیے. مریم نواز نے یہ شرط عائد کی تھی کہ اس تمام ایونٹ میں صنم جاوید اور عالیہ حمزہ اور لاہور کی مقامی قیادت نہیں ہوگی. یہ سب کچھ ایک سینیٹر کو لانے کے لیے کیا جا رہا ہے. اختلاف آپ کا حق ہے, میں اپنی خبر پہ قائم ہوں. علینا شگری صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ عالیہ حمزہ کو انوائٹ نہ کرنے کی ہدایات مریم نواز نے دیں. عالیہ حمزہ جو بھرپور محنت کر رہی ہیں ان کو نہیں بلایا گیا. اس سچائی میں کون ہے جو مریم نواز سے رابطے میں ہے اور اس کا حکم بھی مان رہا ہے؟ خان صاحب جیل میں ہیں یا ان کی رہائی کے لیے, اور یہاں ان کی رہائی کے لیے پرتعیش ڈنر کیے جا رہے ہیں, قوالی نائٹ انجوائے کی جا رہی ہے. مرزا افریدی نے 9 مئی کی مذمت کر کے پارٹی چھوڑ دی تھی, تو پھر کیسے سینٹ کا امیدوار بن سکتا ہے؟ تو ناظرین یہ جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ مریم نواز کے کہنے پہ عالیہ حمزہ کو نہیں بلایا گیا, مریم نواز نے جو لوگ یہاں سے گئے تھے ان کے لیے ہوٹل پہ کمرے بک کروائے ہیں, تو ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے صحافی دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اپنی خبر پہ قائم ہوں, اور بھی کچھ ایسے دعوے کیے گئے ہیں, اور یہ خبریں کہاں سے ان صحافیوں تک پہنچی ہیں, ان کے ذرائع کیا ہیں؟ ظاہر سی بات ہے باوثوق ہوں گے, لیکن کچھ ہمارا بھی گیس ورک ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا مریم نواز اور گنڈا پور کی حکومت کا کوئی آپس میں رابطہ ہے یا کوئی انڈائریکٹلی رابطہ ہے؟ بلکہ ایک اور صحافی بھی ہیں زبیر علی خان صاحب, انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے. زبیر علی نے جو ٹویٹ کیا اس میں اسٹیبلشمنٹ پہ بات ڈالی گئی ہے. انہوں نے لکھا زبیر علی خان نے کہ علی امین کا دورہ لاہور عمران خان کی رہائی کے لیے نہیں بلکہ مرزا افریدی کی لانچنگ کا ایونٹ تھا. اس ایونٹ کی اجازت مقتدرہ سے لی گئی تھی, جس میں مقتدرہ کی مخالفت کرنے والے لوگوں کو مدعو نہیں کیا گیا تھا, یعنی اسٹیبلشمنٹ کے مخالفین کو مدعو نہیں کیا گیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر پی ٹی آئی نے مریم نواز کو اپنا لیڈر مان لیا ہے؟ اگر مریم نواز کے کہنے پہ عالیہ حمزہ نہیں آئیں, صنم جاوید کو نہیں بلایا گیا, تو پھر تو آپ نے مریم نواز کو لیڈر مان لیا ہے, اس کے ہاتھ پہ آپ نے بیعت کر لی ہے. اس کا سیدھا مقصد تو یہ ہے. اگر ان چیزوں پہ جائیں تو اس کا کیا کرکس نکلتا ہے؟ اگر کوئی اور نکلتا ہے تو آپ بتا دیں کہ مریم نواز کے کہنے پہ عالیہ حمزہ کو نہیں بلایا گیا, مریم نواز کے کہنے پہ اگر صنم جاوید کو نہیں بلایا گیا, تو پھر پی ٹی آئی مریم نواز کی بیعت کر چکی ہے, ان کی لیڈرشپ کو مان چکی ہے, ان کی گڈ گورننس کو مان چکی ہے. لیکن آج حقیقت یہ ہے کہ اختلافات ہیں پارٹی میں. کیا عالیہ حمزہ کو عمران خان کے کہنے پہ پنجاب کا چیف آرگنائزر بنایا جا رہا تھا, نوٹیفیکیشن ہو رہا تھا؟ اس میں تو مریم نواز کا کوئی تعلق, کوئی لنک نہیں تھا, یہ تو پی ٹی آئی کا اپنا انٹرنل معاملہ تھا. تو بات یہ ہے کہ اب مدعا مریم نواز پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کا کرس کیا نکلتا ہے؟ اس کا کرس یہ نکلتا ہے کہ مریم نواز پھر آپ کی پارٹی کے سربراہ بن چکی ہیں, آپ کی لیڈر بن چکی ہیں. اب عمران خان صاحب کو عدالت سے جو ایک اعتراض تھا, اور اعتراض کیا تھا؟ وہ ڈیفیمیشن کے کیس میں تھا. شہباز شریف نے ایک درخواست دائر کی تھی ڈیفیمیشن کے کیس میں, 10 ارب کے کیس میں, کہ ہم اس کیس میں ایڈیشنل ڈاکومنٹ جمع کروانا چاہتے ہیں, جس میں عمران خان صاحب کو بھجوایا گیا جو لیگل نوٹس ہے وہ بھی ریکارڈ پہ لانا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب کے وکیل نے بھرپور مخالفت کی کہ جو ثانوی شواہد ہیں ڈیفیمیشن سوٹ کے وہ عدالت کے ریکارڈ پہ نہیں آنے چاہیے. لیکن جو جج صاحب ہیں یلغماز غنی صاحب, ان کی طرف سے عمران خان صاحب کے اعتراض کو مسترد کر دیا گیا, فیصلہ محفوظ کیا گیا, اور محفوظ فیصلے میں شہباز شریف کی ثانوی جو شواہد تھے وہ عدالت میں پیش کرنے, عدالت میں جمع کروانے کی اجازت دے دی گئی ہے. تو یہ ناظرین ہمارا آج کا ویڈیو لاگ. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر, اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.